अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है इलेक्शन से मुतल्लिक, और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मलबा किस पर गिराया जा रहा है। अब यूं लग रहा है कि वो तमाम लोग जो कि एक ख़ास किस्म के साथ नेक्सस और इत्तेहाद में थे, अब एक दूसरे के ऊपर मलबे गिराते हुए नजर आएंगे आइंदा चंद दिनों में। ये खबर जो है बेसिकली ये निकली है जो एक हेयरिंग हुई थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर, उसके हवाले से। लेकिन बात बड़ी पते की कर गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसके साथ साथ एक तस्वीर आज बड़ी ज़ेर बहस है। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं जो चीनी सदर के साथ, तो इस तस्वीर के ऊपर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। क्यों हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। पीटीआई ने आज 2-3 बड़े अहम सरप्राइजेस दिए हैं, और उससे आगे की इनकी जो हिकमत अमली है वो भी बनती हुई नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जी किस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिन्होंने ये तारीख़ के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाए हैं, और जिसको हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह किसी भी पार्टी को भी ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, और जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत मुल्क में कियोस करने में अपना किरदार अदा किया, उसमें अब कोई दो राय नहीं है। एक तो तारीख ये हमें बताती कि आपने कितना डिले किया इलेक्शन, आइन शिकनी की, और फिर जिस अंदाज का इलेक्शन कराया इतनी ताखीर के बाद, वो भी किस कदर मुल्क में सिर्फ एक अदम इस्तेहकाम ही लेके आया, उससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब अब बड़ी आसानी और सहल पसंदी के साथ ये सारा जो इन्होंने किया कराया है, ये सारा जो कारनामा है इनका, इसका मलबा अब लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस तरह के ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था, इस केस की समाअत के दौरान जब फैसल चौधरी साहब जो कि वकील हैं उस वक्त, जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से, तो वो ये आर्ग्यू कर रहे थे कि आप तो ये सुन ही नहीं सकते, और ये जो सारा आरोज का मामला है इसके ऊपर तो जिस तरीके से आरोज खुद मुलव्वस हैं और आप लोगों के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और आप ही आके जो हैं अगर ट्रिब्यूनल्स तय करेंगे तो कैसे मामला आगे चलेगा। तो इस आर्ग्यूमेंट के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का क्या कहना था, वो ये कहने लगे कि जी ये गलती तो सारी अदलिया की है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास तो मैं खुद गया और मैंने जाके उनसे बात की कि जी आप हमें अदलिया से आरोज और डी आरोज दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जो इंतज़ामिया के आरोज और डी आरोज हमें मिले उनकी वजह से ये सारा घपला हुआ, और इसकी वजह से ये सारा इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। और उन्होंने कहा कि जी देखिए, उससे पहले जब तारीख़ में 70s में भी इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम जब ये करवाए गए सारे इलेक्शंस, और जो आरोज और डी आरोज थे वो ये कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह बने, तो फिर आपने देखा कि ये सारी सूरत हाल बनी। तो अभी भी हमने यही कहा था कि आप अदलिया से रिटर्निंग अफसरान दें, लेकिन वो हमें नहीं दिए गए, और इस वजह से जो है ये सारी सूरत हाल बनी। तो बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शंस का सारा घपला है ये इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि जी इंतज़ामिया के जो आरोज और डी आरोज थे उन्होंने ये सारा इलेक्शन ठीक नहीं कराया, और उसकी वजह ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और अदलिया ने आरोज नहीं फराम किए, और इस वजह से ये सारा घपला हुआ। तो बड़ी आसानी के साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपना सारा मलबा इनके ऊपर डाल रहे हैं। ये नहीं बताया सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कि आपने किस मकसद के तहत इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का बैट छीना था, ये नहीं आपने बताया। फिर ये भी नहीं आपने बताया कि किस तरह से आपने पूरी एक पार्टी को साइडलाइन करने के लिए पूरी सहूलतकारी की, उनको किस तरह से आज़ाद डिक्लेयर किया, उनके बार बार किए हुए इलेक्शंस को आपने मुतनाज़ बनाया। और फिर उसके बाद आपने ये भी नहीं बताया जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इलेक्शन जब हो रहे थे तो फिर आपने आखिरी रात जो 8 फरवरी की रात थी जब पीटीआई जीत रही थी, तो आप 3-4 घंटे के लिए किधर गायब हो गए थे? आप दफ्तर छोड़कर कहाँ चले गए थे? कम से कम यही हमें बता दें कि उसके बाद आप दफ्तर से कहाँ गए, क्यों गए। इतनी अहम रात थी, आपको तो पूरा विजिलेंट होना चाहिए था, ये भी आपने नहीं बताया। और अब आप सारा मलबा जो है वो डीआरओज और आरओज पर डाल रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका किरदार है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि काजी साहब का इसमें किरदार नहीं है, लेकिन बचत आपकी भी नहीं है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस सारे कार्य खैर में। ये दुरुस्त बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने
باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ الیکشن والی پٹیشن تھی تو اس دن جو پٹیشن ڈالی ہوئی تھی ادھر عمیر نیازی صاحب کی شاید پٹیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جس میں انہوں نے استدعا کی ہوئی تھی کہ آروز جو ہیں وہ عدلیہ سے لیے جائیں. تو اس پٹیشن کا سپریم کورٹ میں حوالہ دیا باقاعدہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جناب آپ کی یہ پٹیشن تو اس طرح سے مترادف ہے کہ جیسے آپ الیکشن میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور آپ کے اوپر تو توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. تو یہ ساری بات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہی تھی اور اس لحاظ سے ان کی یہ بات تو درست ہے ایک طرح سے سکندر سلطان راجہ صاحب کی کہ قاضی صاحب نے تو اس میں پوری سہولت کاری کی. اگر لاہور ہائی کورٹ کی فیصلہ دے دیتی کہ جناب عدلیہ سے ہی لیے جائیں گے آروز تو شاید صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی. لیکن اب سوال تو یہ بھی پھر اٹھے گا کہ پھر یہ جو آروز تھے چاہے انتظامیہ سے ہوتے یا عدلیہ سے ہوتے یہ کیا اپنی من مرضی سے یہ ساری تحریف کر رہے تھے فارم 45 47 والی یہ بیچاروں نے اپنی مرضی سے کیا کچھ کیا. ان کو کس نے کہا, ان کے اوپر کس کا دباؤ تھا, کون لوگ آ کے رزلٹ چینج کروا گئے. تو پھر تو یہ سوال بھی اٹھیں گے کہ عدلیہ سے ہوتے یا کہیں سے بھی ہوتے. اصل بات تو یہ کہ فیصلے تو کہیں اور ہوئے تھے اور وہاں پہ جہاں فیصلے ہوئے تھے وہاں پہ چیف صاحب خود بھی موجود تھے یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب, کیونکہ یہ تو غائب ہوئے تھے کہیں بیچ میں. تو یہ ساری کہانی ہے. اب یہ آپ پردے ڈالیں ایک دوسرے پر ڈالیں جو بھی ڈالیں لیکن یہ پردے ڈلیں گے نہیں. پتہ سب کو ہے, قوم سب جانتی ہے کہ کس کا کیا کردار تھا, پیچھے کون لوگ ملوث تھے اور کس طریقے سے یہ سارا آپ نے الیکشن چوری کروایا, خود کروایا, یہ ساری دنیا جانتی ہے. اور اب اس میں آپ الزام ایک دوسرے پہ لگائیں یا نہ لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو بہرحال یہ ضرور انٹرسٹنگ ہے دیکھنا کہ اب یہ سارے کردار جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ساری کاروائیاں ڈال رہے تھے اب لگتا ہے کہ جب وقت آئے گا یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے ابھی شروع میں بات کی ایک تصویر کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. چائنا کا ٹرپ تھا, ویسے تو بہت بغلیں بجا رہی ہے حکومت کے جی بڑا کامیاب تھا. میرے نزدیک تو بالکل کوئی اس میں ابھی تک تو کامیابی نظر نہیں آ رہی. کوئی بڑی ڈیولپمنٹ یا کوئی بڑا میجر پروجیکٹ یا کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی بہت بڑے اسٹیٹمنٹس کچھ چائنا کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہا سوائے مسکراہٹوں کے تبادلے کے اور ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا آپ کو دیا ہے, کس بنیاد کے اوپر آپ سکسیزفل کہہ رہے ہیں اس وزٹ کو. دوسری بات کہ آرمی چیف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس تصویر میں. بیسکلی یہ کہنا چاہیے کہ چائنا کے صدر اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی بیک گراؤنڈ میں کہیں نظر آ رہے ہیں. تو جو اصل میں جو پورے ایکسپریشنز ہیں شہباز شریف صاحب کے وہ بڑے فنی ہیں اس لیے کہ آرمی چیف صاحب ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب کے ایکسپریشن ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے آپ دو بڑے لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک بڑے کے کوئی قریبی نوکر یا اسسٹنٹ ٹائپ ہوں اور اس ٹائپ کے اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ دو بڑے مل رہے ہیں اور میں بھی تصویر میں نظر آ گیا ہوں. تو کچھ اس قسم کے جو احساسات ہیں وہ لگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے. تو اس کے اوپر کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہی تھی مزے مزے کے لوگ کامنٹ کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ میرے باس ہیں, میں ان کا نوکر ہوں, اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی ہماری نظام کی ایک افسوسناک حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ہاں وزیر اعظم کو مضبوط ہونا چاہیے, وزیر اعظم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, وزیر اعظم سب سے بڑی پاکستان کی اتھارٹی ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی یہ حقیقت ہے نہیں. اور یہی PMLN جو کل تک اس بات کے اوپر ہمیں نظر آتا تھا کہ تنقید کرتی پھرتی ہے PTI کے اوپر کہ جناب آپ ون پیج سیم پیج کا جو راگ الاپتے ہیں اور اس میں بیسکلی آپ نیچے لگے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے اوپر حاوی ہے, وہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلا رہی ہے. یہی تنقیدیں یہ کرتے تھے اور آج وہی کچھ یہ خود کرتے پھر رہے ہیں. اسی طرح انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں, اسی طرح سیم نظر آتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں واہ جی واہ اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ بڑا زبردست چل رہی ہے, ہم تو ایک ہی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں یک جان دو قالب والی صورتحال ہے یہ وہ. تو بھائی یہی تو تنقیدیں آپ PTI پہ کرتے تھے اور پھر وہی اب حرکتیں آپ خود کر رہے ہیں آگے. تو پھر کیا فرق آیا؟ کل کو آپ یہی بیٹھ کے لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہم تو بس ایویں ہی چاکری کر رہے تھے, اختیار تو کہیں اور تھا اس لیے ہم کچھ کر نہیں پائے. یہی PMLN کے لوگ آپ کو روتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ جو ہے اصل مسئلہ یہ کہ ہم اپنے ملک کے آئین کے مطابق جب نہیں چلتے ہیں, جو ایک سول سپریمیسی کی بات ہے, جو وزیر اعظم کا ایک عہدہ ہے, آپ کو کم از کم اس عہدے کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ باس ہیں, وہ آپ کے باس نہیں ہیں. لیکن
ایک طرح سے دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ باس تو وہی ہوتا ہے جس نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے. تو اب شہباز شریف صاحب کو جس طرح سے اپوائنٹ کیا گیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے, اس پہ میں کیا بات کروں. تو بہرحال جی یہ ساری کہانی ہے, اس کو اب جس مرضی انداز سے لے لیں, لیکن یہ ہے اصل میں حقیقت ان لوگوں کے نعروں اور دعووں کی. پی ٹی آئی کے جی کچھ عام سرپرائزز ہیں. ایک تو جی سوات میں جو انہوں نے آج جلسہ کیا ہے, اچھا جلسہ تھا. مجھے اس لیے کوئی حیرت نہیں ہے بڑے جلسے دیکھ کے کہ ظاہر ہے سوات میں اگر آپ نے جلسہ نہیں اچھا کرنا تو پھر اور کہاں کرنا ہے. تو ظاہر ہے اچھا کراؤڈ تھا, بڑا جوشیلا جذبہ اور سب کچھ چیزیں, بڑے اہم خطابات, موسم بھی بڑا خوبصورت تھا اور بڑے جوشیلے قسم کے ہم نے دیکھا کہ خطاب ہوئے. محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی اور پھر سے وہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آئے اور ان لائکلی انہوں نے عمران خان صاحب کی بڑی سپورٹ کی اور کہا کہ جی بالکل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نوجوان بھی پیچھے نہ ہٹیں. پھر بیرسٹر گوہر صاحب بھی آج تو بڑے ہیرو ٹائپ بن رہے تھے, بال اڑ رہے تھے اور بڑی جذباتی گفتگو کر رہے تھے کہ بند کرو سب کچھ, یہ واہ بند کرو, یہ بند کرو, وہ بند کرو. تو وہ بھی کافی اپنے پولیٹیکل ایک اورا میں نظر آ رہے تھے. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی تو کیا ہی بات کریں جی, وہ تو جب نہیں بھی کنٹینر پہ ہوتے, جلسے پہ ہوتے, تو تب بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جلسے پہ ہی ہیں. ہر وقت ہی وہ اسی طرح کے ایک ڈائلاگ بازی میں مصروف نظر آتے ہیں. تو بہت ہی ان کا بھی اسی طرح کا خطاب تھا. پھر اس میں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اب ہم نکلے تو تمہارا داستانوں میں داستان نہیں ہوگی, اور ہم دیکھ چکے ہیں تم کشمیر میں کہ کیا تمہارا حال ہوا ہے, تو اب اگر پختونخوا نکل گیا تو تمہاری سوچ نہیں ہے, اور ڈیالہ کو گھیر لیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو یہ ساری وہ بڑکیں شڑکیں خوب انہوں نے ماری. ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کا ہارڈ کور سپورٹر ہے وہ بڑا خوش بھی ہو رہا ہے ان بڑکوں سڑکوں پر, لیکن بات یہ ہے کہ ہیں تو ایونچولی بڑکیں ہی ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو کے پی میں آپ کی حکومت ہے وہ کوئی ایسی خاطر خواہ چیز نہیں کر سکی جس کی وجہ سے لگے کہ یار واقعی آپ نے آ کر کچھ, میں پرفارمنس کے اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہی, وہ تو چلیں آپ نے صحت کارڈ بحال کیا, آپ بچوں کو واپس لے آئے, کچھ وہاں پہ اور آپ اچھے پروجیکٹس وغیرہ بھی سٹارٹ کریں, ٹھیک ہو گیا. جو میں جس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ آپ نے نظریاتی طور پر جو کام کرنے تھے, جو اصلاحات کرنی تھی, جو انقلابی اقدامات کرنے تھے, یا جو آپ نے یہ جو سارا 2 سال کا ایک مشکل پیریڈ آپ کے ورکر نے دیکھا, آپ کی پارٹی نے دیکھا, اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا, اور آگے جو آپ نے اب صوبے کو لے کے جانا ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ تو ہمیں کوئی خاص ایسی چیز نظر نہیں آتی. اوپر سے آپ آ کے جب بڑکے مارتے ہیں تو وہ پھر زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے ورکر سپورٹر کو بھی کہ یار صرف بڑکے ہی مارتے رہتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں گے جنہوں نے یہ بڑے غیر قانونی کام کیے ہیں. تو پتہ آپ کو بھی ہے, پتہ ہمیں بھی ہے. آپ بات اتنی کریں جو کل کو آپ کے سامنے نہ آ جائے. کل کو آپ سے یہ کام نہیں ہوں گے تو یہی آپ کے جو کلپس ہیں نا یہ اٹھا کے سب چلا رہے ہوں گے کہ دیکھ لیں جی یہ تو کل یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم پھانسیاں لگا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اور آج آپ جو ہیں وہ بڑے شیر و شکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے بات اتنی کرنی چاہیے جتنی آپ نبھا بھی لیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی پچھلی باتیں نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر وہ ڈائجسٹ کرنی اپنے لیے خود ہی مشکل ہو جاتی ہیں انسان کے لیے. تو یہ صرف ورکرز کو خوش کرنے کے لیے ڈائلاگ بازی تک تو ٹھیک ہے, ورکر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چلیں آپ کے پی میں جلسے بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ تبھی آئے گا جب آپ اس کو جہاں پہ حکمرانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ آپ آ کے یہ کام کریں گے. اور اس کے لیے بھی بہرحال پی ٹی آئی کا جو دوسرا سرپرائز ہے وہ یہ کہ تھوڑا انہوں نے ایک قدم آگے بڑھے ہیں. آج حماد اظہر صاحب فائنلی اپیئر ہو گئے ہیں, سامنے آ گئے ہیں, اور حافظ آباد میں انہوں نے جناب آج اچانک انٹری دی ہے. یہاں پر ایک ورکرز کنونشن بھی تھا, وہاں پہ ان سے خطاب بھی کیا اور کافی گرم جوشی وہاں پہ نظر آئی ان کے آنے کی وجہ سے, کیونکہ حماد اظہر صاحب اس وقت پنجاب کے قائم مقام صدر ہیں پی ٹی آئی کے, اور کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں تو اس وجہ سے فی الحال وہی دیکھ رہے ہیں معاملات. تو حماد اظہر صاحب کو اپنے درمیان میں نہ پا کے, ظاہر ہے کہ جو آپ کی پنجاب کی ساری یوتھ ہے, جو آپ کا ووٹر سپورٹر ہے, جو آپ کا کارکن ہے, وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہے کہ جب لیڈرشپ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں کوئی بڑا اس طرح کے میسو پروٹیسٹ وغیرہ یا کوئی اکٹھ نہیں دیکھے. تو حماد اظہر صاحب سے ویسے بھی لوگ بہت شکوے کر رہے تھے سوشل میڈیا پر بھی کہ جی یہ خود روپوش ہیں, تو ایسے کیسے انقلاب آئے گا, ورکر صرف آپ کے ٹویٹ کرنے سے تو نہیں آ جائے گا, آپ کو خود میدان میں اترنا پڑتا ہے لیڈر کو, پھر پیچھے آپ کے لوگ نکلتے ہیں. تو آج حماد اظہر صاحب بھی جو کہ روپوشی تو کچھ دن پہلے ختم کر چکے ہیں, پھر کے پی میں ہی موجود تھے, اب وہ آج پنجاب میں نظر آئے ہیں. اس کے بعد اب دوڑیں تو لگی ہوئی ہیں ویسے پولیس والوں کی بھی, اور وہ بھی بھاگ ڈھونڈیں گے, کوشش کریں گے کہ حماد اظہر صاحب کو اپروچ کر سکیں.
لیکن بہرحال پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو باہر نکلنا ہے. اگر آپ چھپے رہیں گے تو پھر آپ کی کوئی تحریک تو نہیں موومنٹ پکڑنے والی کوئی زور. تو حماد اظہر صاحب بھی آج اپیئر ہو گئے ہیں سامنے، جس سے پنجاب والوں میں بھی ذرا ہلچل جو ہے وہ مچی ضرور ہے. تیسری جو ہے آج ایک اور سرپرائز تھا پی ٹی آئی کا، وہ زرتاج گل صاحبہ کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا ہے. اس کے اوپر بھی کافی بات ہو رہی ہے، اور زرتاج گل صاحبہ خاتون ہیں، ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کافی کیسز بھی فیس کیے ہیں، مفروری بھی کاٹی ہے، اور پھر جس حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا وہ بھی بڑا قابل تحسین ہے. تو بڑی دبنگ خاتون ہے جی. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ینگ ہیں، خاتون ہیں، اور آپ ینگ لوگوں کو پروموٹ کریں یا خواتین کو پروموٹ کریں تو ظاہر ہے ہر کوئی اس کی تحسین کرتا ہے. تو زرتاج گل صاحبہ پارلیمانی لیڈر نامزد کی گئی ہیں قومی اسمبلی میں، بڑی زبردست ان کی اچیومنٹ ہے. اور پھر ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ساتھ ان کے ذہن قریشی صاحب ہیں، ایک اور بھی ہیں ان کا میرے ذہن سے نام ابھی نکل گیا. تو یہ سارے ینگ لاٹ ہے جس کو آپ نے آگے لے کے آئے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. میرا خیال ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے. باقی وی ہوپ کہ یہ لوگ اچھا کچھ پرفارم کر سکیں اور تھوڑی میچورٹی لا سکیں، اور واقعی پاکستان کی جو ریئل ایشوز ہیں ان کو صحیح طور پہ ایڈریس کر سکیں. یہ جی پی ٹی آئی کے 3 سرپرائزز. اور آخر میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو اوور آل صورتحال بنتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اب ہر طرف سے آواز جو ہے وہ ڈائلاگ کی آ رہی ہے. جس کے مقصد کیا ہے، جس کا آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ریاست میں کہیں نہ کہیں یہ اب سوچ پنپ چکی ہے. اس مائنڈ کے لیے اب کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک پوری ہمیں ایک ول نظر آتی ہے کہ آپ کی عدلیہ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ آپ بات کریں، مذاکرات کریں. آپ کی سیاسی جماعتیں بھی، مخالف سیاسی جماعتیں بھی یہ بات کر رہی ہیں. میاں صاحب بھی چاہیں نہ چاہیں لیکن منہ سے یہ بات نکال رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے جو بہت اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں قریب سمجھے جانے والے صحافی حضرات ہیں، آپ ان کی ٹویٹس اور کالمز دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مزاحمت ہے، جو ان کی ریزسٹنس ہے، اس نے سب کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہم اس بندے کو شکست نہیں دے سکتے. تو اب ہم اس کو توڑ تو نہیں سکتے، اس سے اب بات چیت کے ذریعے ہی کوئی بات منوائی جا سکتی ہے، یا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، کوئی حل تلاش کیا جا سکتا ہے. یا آپ تیسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ کوئی فیس سیونگ اگر کسی کے لیے چاہیے تو وہ سب کچھ صرف بات چیت سے ہو سکتا ہے، کیونکہ زور لگا کے تو انہوں نے دیکھ لیا، زور سے تو کچھ نہیں ملا. اب اس سے آگے وہ کتنا زور لگائیں گے؟ یہی کہ 2-4 اور کیسز ڈال کے اور 5-6 مہینے اندر رکھ لیں، یہی زور ہے نا میکسیمم. تو زور سے تو اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ حل نہیں نکلا. تو اب کوشش یہ ہے کہ ہر طرف سے یہ پیغام دیا جائے کہ جی بات چیت کے لیے کسی طرح رضامندی ہو، اور پھر وہاں پر جو آپشن تھا بیچ میں وہ صرف یہ تھا، چاہتے یہ تھے کہ جب عمران خان خود بات چیت کی خواہش کا اظہار کرے یا کمزور فوٹنگز پہ ہو تو تب ہم بات کریں تاکہ ہم اپنی بات اس سے منوا سکیں. وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. تو اب کوشش ان کی یہ ہے کہ ادھر ادھر سے میسیجنگ کر کے کوئی اس طرح کی کوشش کی جائے کہ جس میں کوئی جو ہے راستہ درمیانی نکال کر کوئی فیس سیونگ دی جائے. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید اس میں کچھ بیرونی ممالک جو ہیں وہ بھی گارنٹر بن سکیں یا کوئی اپنا ثالثی کا کردار ادا کر سکیں. لیکن یہ خبریں ابھی تھوڑی سی وقت سے پہلے ہیں. میرا خیال ہے ان کو تھوڑا اور بھی ذرا میچور ہونے دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ اب چیزیں بہرحال آپشنز جو ہیں یہ ٹیبل کے اوپر اب موجود ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.